नाजरीन, ईरान ने अमेरिका के फौजी अड्डों को बुरी तरह से अटैक किया और ये आज सुबह ये खबरें आने लग गई कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता जंग को, उसको सीज फायर में रहना है और ऐसे ही अटैक करते रहना बस। कुदरती आफात, हाँ ये दिन कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे 20 जून तक। नहीं, ये जो अब सीक्वेंस है ना डेट वाइज, तो इसको यूं समझे कि 20 तक ही अब क्रिटिकल सूरत हाल रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद मोहतरम मोहम्मद उसामा अली, किसी तारुफ के मुताज नहीं। 3 जून 2026 और आज बुध है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, एक एक बात उसामा अली साहब की ठीक हो रही है। नाजरीन, ईरान ने अमेरिका के फौजी अड्डों को बुरी तरह से अटैक किया और ये आज सुबह ये खबरें आने लग गई। और जैसी जंग की सूरत हाल थी उस तरह के अटैक्स जो हैं वो ईरान की तरफ से देखे गए। बताया ये जा रहा है कि अमेरिका ने पहले ईरान के जजीरे पर अटैक किया, उसके बाद अमेरिका के अड्डों को कुवैत पर पहले किया, उसके बाद बहरीन पे अटैक किया ईरान ने। और 90% अमेरिका का जो दफाई सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया और जाकर जो हदफ थे ईरान के वो जाकर उनके अड्डों पर लगे। अमेरिका की जो बेसिस बनी हुई है, जंग पूरी तरह से स्टार्ट हो चुकी है। ये खबरें इस टाइम पे इंटरनेशनल मीडिया भी दे रहा है। दूसरा को बताएं कि ईरान ने ड्रोन्स मारे हैं, मिसाइल मारे, और अमेरिका की स्टेटमेंट आई है कि हम सेल्फ डिफेंस पर ये अटैक कर रहे हैं अमेरिका ने। और आप देखें कि कल मैंने खबर दी थी कि अभी खबर इस टाइम चल रही है कि ट्रंप की और याहू की आपस में कॉल पे बात हुई और उनको आपस में एक दूसरे को गाली दी। और ये खबर भी बताया जा रहा है कि ट्रंप की तरफ से शाया की गई कि मैं तो जंग नहीं चाह रहा, मुझे तो मजबूर किया जा रहा है। लेकिन जंग जो है असल जो अब खबरें हैं देखें कि अमेरिका ने अटैक किया फिर ईरान ने किया। एक तरफ जंग रुकवाने की बातें, मुआहदे की बातें, और एक तरफ अटैक भी हो रहा है। अब ये 3 अमेरिका है या 1 अमेरिका है या 2 अमेरिका है, ये हम उसामा अली साहब से पूछेंगे। अच्छा, ट्रंप ने अच्छा आपको बताएं कि न्यूज आ रही है कि लिबनान में 12 लोग 24 घंटे के अंदर शहीद हुए हैं और अभी भी वहां पर झड़पें जो है वो जारी हैं। लिबनान का बहुत बुरी सूरत हाल है और बैरूत पर भी अटैक की तैयारी की जा रही है इसराइल की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि कभी भी अटैक उधर हो सकता है। शुमाली वजीरिस्तान में भी खुदकुश हमला हुआ और 7 एहलकार इसमें जख्मी हुए हैं। एक तरफ ये भी मामला कटा खुला हुआ है। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई से 17 दहशतगर्द जो बीएलए के थे वो मजीद जो है उनको जन्म हासिल किया गया, मारा गया। और बताया जा रहा है मस्तून में, जरई में, नौशकी में और खुजदार में और खिच के एरिए में ये मामला कार्रवाई की गई है और ये खबरें इस टाइम पे आ रही हैं। और इन दहशतगर्दों को अब सफाया किया जा रहा है बलोचिस्तान की सरहदों से, वहां से मिटाया जा रहा है उनके इलाकों से। और अब बनाए हुरमस की तरफ भी झड़पें जो है वो जारी हो गई है। पानी की जंग भी चल रही है, खुश्की में जंग भी चल रही है इस टाइम पे। और ट्रंप ने अपने मीडिया का बहुत बुरा बोला था कि ये मीडिया मेरा जो हमारा अमेरिका का मीडिया ये खबरें दे रहा है कि मैं अटैक करना चाहता हूँ। कहाँ पे मैं अटैक कर रहा हूँ? अब मीडिया कह रहा है कि ये देखें अटैक जो है अमेरिका की तरफ से चीजों पर किया गया। अच्छा, मुश्तबा खमनाई ने ऑर्डर किया है कि बोल दिया है कि अब फौरी तौर पर जवाब दिया जाएगा अमेरिका को। अब ये उसामा अली साहब से पूछेंगे कि ये अब मामला कब जाएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स भी लेंगे, इंपॉर्टेंट जो जून के अंदर क्या क्या चीजें होने जा रही हैं। आजाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग के हवाले से भी खबरें आ रही हैं और सयाहों को कहा जा रहा है कि वहां पर मत जाएं। बारिशों की पेशन गोई वहां पर की जा रही है कि आप उस तरफ अपनी फैमिली को लेकर मत आए तो बड़ा नुकसान वहां पे हो सकता है। और दूसरी तरफ जो आयतुल्लाह खमनाई साहब हैं उनकी भी तदफीन के मामला जो है वो रेडी कर दिए गए हैं। कह रहे हैं कि 2 से 3 दिन में उनको जो है दफना दिया जाएगा। ये खबरें इस टाइम पे आ रही हैं। नाज़रीन, आप सबसे रिक्वेस्ट है, फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हमारी वीडियो वहां पर भी लगती है, वहां भी आपने फॉलो हमें करना है। और यूट्यूब पे भी आप कमेंट और फॉलो जरूर करें। कुछ कमेंट्स हैं वो भी डिस्कस मैं उसामा अली साहब से आप लोगों के करूंगा आज। सलाम दुआ करते हैं, टॉपिक का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। देखें, ये जो सूरत हाल जनाजे की है, ये तो सुन रहे हैं कि खामनाई साहब का जो नमाज जनाजा उसके लिए इन्विटेशंस पूरी दुनिया में लिंक्स ऐसे वेबसाइट्स के जनरेट किए गए कि जो कोई आना चाहते हैं वीज़े के लिए और इस तरीके की आसानियाँ दे रहे हैं। और लगता है कि एक बहुत बड़ी ईरान इनविटेशन कॉल दे रहा है इस जनाजे के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड, और इसलिए उसकी तैयारियां और उसकी चीज़ें कुछ खसूसी होंगी। और सुना ये भी जा रहा है कि ये मुहर्रम के अयाम में करवाया जाएगा, क्योंकि इसको ख़तरा अटैक का रहना ही है कि इस जनाजे में, क्योंकि बड़ी टॉप लीडरशिप और बड़ी टॉप जो
لوگ ہوں گے وہ شامل ہوں گے، پاسداران کے بھی، باقی بھی سارے جو ان کی پسیج اور وہ سارے جتنے بھی طلاب اور اہم شخصیات ہیں، تو یہ جنازہ جو ہے اس پہ اٹیک کے چانسز ہوں گے، اور اس وجہ سے اگر اس کو پھر لے کے جانا ہے تو محرم کیوں نہ یام میں لے جایا جائے گا، جہاں پھر ایک جیسے کہتے ہیں اگر کچھ ہوا تو پھر امریکہ کو یہ ریڈنگ جائے گی کہ محرم کے دنوں میں اگر یہ چھیڑ دیا آپ نے تو پھر پوری دنیا کے انریسٹ کو ایک ہی دن میں جو ہیپن ہوگا اس کو کوئی نہیں روک پائے گا، کیونکہ وہ تو دن ہی مزاحمت کا ہے، وہ تو دن ہی حریت کا ہے۔ محرم کے تو ایام ہی آپ کو حریت سکھاتے ہیں، ظالمانہ غاصبانہ سسٹم کے خلاف کھڑا ہونا سکھاتے ہیں، اور اس دن بجٹ کی بھی کوئی کمی نہیں ہوتی، پیسہ بھی ہر غریب ہر امیر سب لگاتے ہیں۔ مطلب میں کل کسی جگہ بات کر رہے تھے ہم آپس میں، میرا خیال ہے کہ چھوٹی عید پیسے والے کی ہی ہوتی ہے، جس کے بعد پیسے وہی خرچ کرتا ہے، بڑی عید ویسی صاحب استطاعت کی قربانی ہے، لیکن محرم کے اندر جو سپینڈنگ ہے وہ دونوں کرتے ہیں، جس کے پاس ہے جس کے پاس نہیں ہے دونوں، تو بجٹ بہت بڑا ہے، اس کا رخ موڑنا ہے۔ ایک تو یہ بڑا ٹیکنیکلی آپ سمجھیں کہ بڑے ہی امپورٹنٹ ڈیز ہوں گے اگر ان دنوں پر کوئی اٹیک ہوتا ہے۔ اب آ جائیں کہ جو ٹرمپ کی بات ہے، آپ لوگوں کو پتہ نہیں، یہ میں نے آپ کو پہلے دن اس کی میتھولوجی سمجھا رہی تھی کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا جنگ کو، اس کو سیز فائر میں رہنا ہے اور ایسے ہی اٹیک کرتے رہنا ہے بس، تاکہ مارکیٹ بہت زیادہ اپنا ٹرینڈ نہ بنا لے، کیونکہ ٹرمپ کہہ دے گا نا کل سے اب جنگ شروع، اب یہ جنگ جاری رہے گی، تو مارکیٹ اپنا بیہیو دینے لگے گی، اپنی انسیکیورٹی دینے لگے گی، اور اگر ٹرمپ یہ کہتے رہے کوئی جنگ نہیں کوئی جنگ نہیں کوئی جنگ نہیں، بس یہ کہتا رہے گا وہ، اور اٹیک ہوتے رہیں گے، اور وہ ہو بھی رہے ہیں۔ کل بہت بڑا اٹیک تھا قطر پہ، سوری قطر کہہ رہا ہوں، بحرین، آپ بحرین کی اس، کویت پہ ہاں جی، کویت پہ، بحرین پہ، یو اے ای کی بھی خبریں ہیں، اس میں بھی کوئی امریکن اسرائیلی جہاز یو اے ای کے اندر کھڑا تھا اس پہ، اور اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم 1.5 گنا جواب دیں گے، اب پورا نہیں دیں گے، اب زیادہ دیں گے۔ مطلب پہلے تھا نا بھئی ایک جہاز پہ مارو گے، ہم ایک جہاز پہ ماریں گے، اب نہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم اس میں بڑھ جائیں گے۔ ایک تو یہ چیز بڑھتی نظر آ رہی ہے، اور یہ آپ کے وہی جو ابھی کئی کل لوگوں کی میں دیکھ رہا، کوئی لاک ڈاؤن نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، ہاں جی یہ حکومت نے واقعی ویسی بازار بند کروانے کا کہہ دیا ہے، اور بھائی اس کو لاک ڈاؤن ہی کہتے تھے نا، ہم نے تو پہلی دفعہ جب کرونا میں یہ ٹائمنگز بند ہوتی دیکھی تو ہم نے اس کو لاک ڈاؤن ہی تصور کیا، لاک ڈاؤن ورڈ تو یہی تھا۔ سر ریڈنگ تو تو وہی جن کو، آنی ہے نا اسٹرالوجیکل، اگر دیکھا جائے تو چلو چھوڑ ریڈنگ دو بھی نا بھائی، وہ کئی سائنسدان ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ پہلے تھا عید کے وہ بعد آن پھر ہو گیا، اور پتہ نہیں کیا کہانی ہے، ایٹ دی اینڈ آپ لاک ڈاؤن میں ہیں نہیں ہے نا، ابھی ہو جائیں گے، تسلی رکھیں۔ اگر ایک کو یہ ہوا ہے نا تو ابھی تو ابتدائی عشق ہے، آپ بہترین، جیسے کئی لوگ آپ کو پتہ ہی ہے ابھی پریڈکشنز کی تھوڑے سرے نکل ہی رہے ہوتے ہیں، وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں ادھر ہی آ کے نا، اور پھر خود ہی شرمندہ ہو کے واپس ہوتے رہتے ہیں، یہ روٹین جاب ہے ادھر۔ اس کے بعد جو آپ نے اس کا بتایا، ایک اور اس کی تھی لینڈ سلائڈنگ کی، اور اس کی قدرتی آفات 2027 جون تک پانی سے ریلیٹڈ رہنی ہی ہے۔ ہاں سر یہ دن کچھ زیادہ امپورٹنٹ ہو جائیں گے، یہ زیادہ امپورٹنٹ رہیں گے 20 جون تک، یہ ذرا ہائی ٹائم رہے گا۔ اچھا اسی ہائی ٹائم میں رات آپ ایک خبر مس کر گئے کہ یوکرائن پہ بہت بڑا اٹیک پھر رشیا نے کر جی دیا، اس پر بھی ہوا بہت بڑا اٹیک تھا جو اب تک کا کافی بڑا کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو یورپین کنٹریز ہیں ان کی والنریبلٹی اکارڈنگ ٹو دا وار وہ بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ اکنامک کرائسس چیزیں، اور آج کا اگر سٹیٹس دیکھیں جو آج رات ایران نے اٹیک کیے ہیں، اس سے نہیں لگ رہا کہ ٹیبل پہ کچھ ہو رہا ہے، 3-4 جگہوں پہ بھرپور ڈبل جواب دینا، اس کا مطلب ہے ٹیبل پہ کچھ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب باب المندب بھی بند ہوگا، امریکہ اپنے ریزروائر پورے کر رہا ہے، اور آپ سب کو دھکیلنے جا رہا ہے ایک سویئر لاک ڈاؤن پلس اکنامک کرائسس میں۔ سر آئل مہنگا ہوگا مزید اب پاکستان میں۔ دیکھیں آئل اگر یہ ابھی جو صورتحال بڑھے گی نا، آئل ہوگا ہی نہیں، یہ سچویشن بن سکتی ہے، اب تو مہنگا سستا آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو اس میں تو صورتحال جو یہ جو رات کے اٹیکس ہیں، اس کو اگر آگے لنگر آن ہوئے تو
اس میں تو وہی بات ہے کہ دوبارہ سے سپلائیز ٹوٹلی کلوز ہوں گی، اور ان سپلائیز کے کلوز ہونے کے نتیجے میں، اور ابھی آپ کی اور انڈیا بھی آپ کی ایسی منڈلاتی پھر رہی ہے جس طرح سے جنگ جو ہے کشمیر سائڈ دوبارہ سے سگنل دے رہی ہے انویسٹ کے، تو ایک تو یہ صورتحال ہے۔ اور آپ نے کون سی خبر پڑھی اس پہ جو سر ہے یہ اس بات کے کرنا حوالے سے چاہتے میں نے بتایا آپ کو، بلوچستان کے حوالے سے BLA کو جو 17 دہشت گرد جو ہیں ان کو مارا گیا ہے، اور وہاں ہیں؟ پہ اچھا، دوبارہ سے یہ پراکسی ہے۔ کل بھی میں انڈیا کے کسی اس پہ دیکھ رہا تھا چینل پہ، BLA کی وہ ٹریننگز اور سب کچھ دکھا رہے تھے، اور پھر یہ جو اپنی کوئی ڈیفینس منسٹری کے کچھ ہوتے ہیں ایئرپورٹ سیکیورٹی کے یا پتہ نہیں کس کے تھے جو اغوا کیے ہوئے تھے لوگ، ان کے ID کارڈ جو چیزیں دکھا رہے ہیں، تو پورا پراپرلی فنڈیڈ ہے، بیکڈ ہے BLA کا، جو انڈیا کر رہا ہے، اسرائیل کر رہا ہے، صرف انڈیا ہی نہیں ہے، اسرائیل زیادہ مجھے لگ رہا ہے اس میں۔ انڈیا تو بنا ہوا ہے، UAE اور انڈیا تو اس ٹائم بنے ہوئے ہیں چمچے، اصل پیچھے اسرائیل ہے بس۔ تو ایک تو یہ ان کا جو صورتحال ہے پاکستان کی کریٹیکل ہونے جا رہی ہے، بہت زیادہ کریٹیکل ہے، ان دنوں میں انریسٹ اور چیزیں بڑھ سکتی ہیں، جس کے نتیجے میں ادھر کی وار کی تیزی، ادھر کی سب، اور آپ لوگ وہی جیسے میں نے کہا گھروں میں بیٹھے ہوئے۔ اور سر کیا دوسرا تھا اس میں؟ بجٹ کے حوالے سے بھی بتائیے گا، بجٹ ایک تو نہیں ہوا، اور دوسرا بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں سہیل افریدی کے حوالے سے، ذرا سیاست کی طرف بھی بتا دیں، سہیل افریدی کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ سہیل افریدی کا ٹائم تھوڑا ہے، یعنی کہ وہ سیاست میں نہیں، سہیل افریدی کا ٹائم اب اکتوبر نومبر تک تو ہے۔ سہیل اچھا۔ افریدی کا ٹائم گرنے کا تھا، مارچ اپریل میں یہ گر سکتے تھے، لیکن اگر یہ اس میں نہیں گرے تو ڈیفینیٹلی سہیل افریدی ابھی ایک دفعہ تو ہوا میں رہیں گے اور اچھی اس پہ ہیں، کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ایک چیز، راہو ان کا رولنگ لارڈ ہے نا نکشتر کا، اور ان کی وہ ہے بھی ابھی اپنے ہی نکشتر میں، تو ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ راہو اچانک اٹھاتا ہے، اچانک گراتا ہے، وہ تو ساؤنڈ رہتا ہی ہے جو ان کے اوپر، لیکن ویسے اوورآل دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ نہیں یہ سسٹین کر جائیں گے۔ ہاں، بجائے اس کے کہ یہ جو ابھی عمران خان کے لیے موومنٹ ہے وہ کوئی تیز ہو کے اور کوئی اٹیک کے جو چانسز بھی ساتھ ہیں اس کی مکس کھچڑی بن گئی، تو پھر سارا سسٹم ہی جب لپیٹا جانا ہے تو اس کی نظر ہو جائے تو پھر اور بات ہے۔ جب سارا سسٹم لپیٹا جائے یا اہم شخصیات ریپلیس ہونے لگی ہیں تو پورا سسٹم ہی کوئی قومی حکومت یا اس ٹائپ کا کوئی بھی میکنزم۔ اور ادھر سے عمران خان کے لیے بھی کل ہم کسی اس میں پروگرام میں دیکھ رہے تھے تو 13 تاریخ جو ہے وہ اس کے چارٹ میں تبدیلی کی تاریخ ہے، تو مائٹ بھی یہ کوئی ایسی ریزسٹنس بنانے میں کامیاب ہو جائیں کہ عمران خان کے لیے 13 جو ہے وہ اچھی تاریخ ثابت ہو، ان کی رہائی کو لے کے، ان کی ریلوکیشن کو لے کے، ان کے ہاسپٹل جانے کو لے کے۔ اور وہ ایسے ہی ہے کیونکہ اگر وہ ان کے بھی اصل میں ٹائم آف برتھ کا مسئلہ ہے اور تاریخیں دو تین پھر رہی ہیں، جو 5 نومبر 1952 صبح 10 بجے، جو موسٹلی ایسٹرالوجر جو ان کے قریب کے تھے وہ بتاتے ہیں، اس کے حساب سے تو 13 جون سے ان کی مہادشا کیتو کی آ رہی ہے، لیکن کیتو میں بندہ روحانی ہو جاتا ہے، کیتو میں بندہ آئسولیٹڈ ہوتا ہے، ڈیٹیچ سا ہوتا ہے، کیتو میں بندہ سیلف لیس سا ہو کے کام کرتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ پھر اگر آ بھی گئے تو یہ باہر بیٹھیں گے، پیچھے بیٹھیں گے لوگوں کے، اور جیسے گرو پیچھے بیٹھ کے وہ سارا کرتا ہے، اس ٹائپ کا کچھ ہو سکتا ہے اگر ہو۔ یعنی جون میں کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں آپ ان کے ذائقے میں؟ 13 جو اچھا، آپ ایک واحد ہیں جو، باقی تو میں دیکھتا ہوں ریڈنگز باقیوں کی بھی، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ اب آ رہا ہے، کل آ رہا ہے، پرسوں آ رہا ہے، بس آ گیا، 2 منٹ رہ گئے، آدھا گھنٹہ رہ گیا، اگلے مہینے آپ دیکھیں گے خان کی، مطلب آپ کی ریڈنگ تھی کہ جو آپ نے بات کی، اس لیے ہم نے بات نہیں کی کہ جون کا آپ نے کچھ کہا تھا کہ کچھ چینجنگ جون میں نظر آئے گی۔ ہاں جی ایسی ہے بالکل۔ اس سے ٹھیک ہے، پہلے جب اچھا یہ دسمبر کی چابی گمی تھی بتا دی تھی کہ بھئی اب بس ختم کہانی، جب کیس کہا صحت کے کرتے حوالے سے تھے ان بھی کی، آپ نے بتایا تھا۔ ہاں جی، جب کیس کا کہا کرتے تھے کہ حق میں ہوگا اس وقت حق میں ہوتے رہے، جب کہا کہ اب چابی گم گئی اس دن کے بعد بتائیں کبھی دوبارہ کوئی کیس حق میں گیا ہو، کوئی بیل لگی، اس وقت تو ہماری اس بات کی ویلیو بھی نہیں سمجھتے تھے، جب ہم کہتے تھے نا کل بیل ہو جائے گی، کل کیس حق میں ہو جائے گا، تو کہتے ہیں ہمیں مطلب ہوا بنی ہوئی ہے نا تو خبریں سن کے کہہ دیتے ہیں، تو پھر جب چابی گمائی اس کے بعد کوئی کیس تو بتاؤ جو حق میں ہوا ہو، یا کوئی احتجاج 26 نومبر کے بعد والا کوئی ہوا ہو،
تو بات یہ ہے کہ جی یہ اسٹرالوجی کام کرتی ہے، بس ریڈنگ ہونی چاہیے اچھی، اور ڈیٹا جتنا ایکوریٹ ہو اتنا ہی اچھا ہوتا ہے. سر، آج 3 نومبر ہے. آگے اگر 4 5 6 7 نومبر دیکھیں، کریٹیکل ڈیٹس آپ کے حساب سے کون سی ہو سکتی ہیں جس میں چیزیں مہنگی ہو سکتی ہیں، عوام کو کوئی نقصان یا کوئی اویئرنیس کے لیے تھوڑا سا گائیڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ جو اب سیکوینس ہے نا ڈیٹ وائز، تو اس کو یوں سمجھے کہ 20 تک ہی اب کریٹیکل صورتحال رہے گی. 20 جون تک. 20 جون تک رہے گی، اور پھر 20 سے آگے ایک اور موسم ہے. وہ موسم پھر ہمارا پاکستان انڈیا کا بڑا معاملہ سیدھا ہو جائے گا. اگر کہا جائے کہ ہماری جنگ کی تو 20 تاریخ ہو سکتی ہے، یعنی کہ اس کے بعد کی. اس سے پہلے یہ سارے، اچھا آپ یاد کریں جس دن یہ 11 مئی والا پروگرام اٹھائیں، جی سی سی کنٹریز پہ مارے گا، آج کتنے پہ لگ گیا ہے بتائیں. ہوں تو ابھی یہ اتنا ہی کام کرتی ہے. اور باقی رہے گی بات، اب سب سے جو امپورٹنٹ بات تھی، ریلیجیسلی ایک کویسچن پوچھا گیا تھا، اس کا آنسر آج کی مناسبت سے کرنا بہت ضروری ہے. آپ بتائیں کہ اگر ایک یتیم بچے کا زندگی اور ایک باپ والے کی زندگی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کچھ اندازہ ہے دونوں کی لائف میں؟ تو آپ کہیں گے کہ یار یتیم تو بس پھر حالات ہی پالیں گے، اور اگر باپ سر پہ ہوگا تو وہ ڈو ڈونٹ بتا کے بچے کو بچا کے زیادہ محفوظ رکھے گا، زیادہ بچے کی لک آفٹر ہوگی، دیکھ ریکھ ہوگی، یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا، بچا کے لے جائے گا. اور ایک یتیم بچہ وہ کہیں بھی والنریبل اغوا ہو سکتا ہے، شکار ہو سکتا ہے، کوئی دھوکے کھا سکتا ہے، نقصان زیادہ، کیونکہ اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، اس کی کوئی انگلی پکڑنے والا نہیں ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ باپ اور باپ کے بغیر کا فرق سمجھ آتا ہے؟ دونوں آتا ہے، بچوں بالکل کی آتا زندگی پرفارمنس میں فرق ہوگا. اور اب اگر کسی نے منزل پہ پہنچنا ہو، باپ کے ساتھ اور باپ کے بغیر، رسک پہ کون ہوگا؟ باپ والا، مطلب آپ اپنے بابا کے ساتھ بیٹھ کے مری جانا چاہ رہے ہیں، اور ایک یتیم بچہ اکیلا جانا چاہ رہا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. نہیں، فرق ہے، کیوں نہیں راستے میں ہے، لک اٹے ہیں، آفٹر میں فرق بچے ہیں، جو بھی. بس اگر یہ فرق آپ کو سمجھ آتا ہے تو پھر اب اگلی بات کروں گا. ایک کمپنی ہے آپ کی، اس کمپنی کے آپ چیئرمین ہیں، اور آپ نے کہیں جانا ہے بیرونی دورے پہ یا کچھ، تو پیچھے کسی مینیجر کو، کسی اسسٹنٹ مینیجر کو، کسی جی ایم کو چھوڑو گے یا نہیں چھوڑو گے؟ یا ساری کمپنی کو کہو گے کہ بس ٹھیک ہے، جو جیسے چل رہا چلنے دینا؟ تمہیں بھی اپنا ایچ آر والوں کو بھی کام پتہ ہے، ایڈمن کو بھی پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے، پی این کو بھی پتہ ہے اس نے کیا کرنا ہے، چوکیدار کو بھی پتہ ہے، تو بس ٹھیک ہے اپنا سنبھال لینا، میں جا رہا ہوں. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ تو نہیں ہو پھر سکتا. آج اگر تجھے یہ بات سمجھ آ گئی نا، تو زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہونے جا رہا ہے آج کا دن میں. جو لوگ اس ٹائم یہ ویڈیو سن رہے ہیں، خود بھی درود پڑھ لیں اور کوشش کریں اس کو روک کے جائیں، پہلے وضو کریں اور اہدنا الصراط المستقیم کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے کھول دے آپ کے سینے. جو آج بات سمجھانے جا رہا ہوں، باپ کا ہونا کیا اہمیت رکھتا ہے یہ سمجھ آ گیا، اور جاتے ہوئے کسی سی او کا ایک عام کمپنی میں اپنا نیکسٹ چھوڑنا کتنا امپورٹنٹ ہے یہ سمجھ آتا ہے. تو پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ جو، اچھا ابھی بھی نہیں، ابھی میں اور آگے جا کے اس کو کھول دوں. اگر فلک کی، مجھے بڑا یہ کوئی سمجھتے ہیں لوگ، رابطہ کرتے ہیں، سر آپ بتائیں. اگلے دن کسی کا میسج آیا ہوا تھا، جی بیٹا ہی آپ کے پاس چھوڑنا ہے، راکھی لیں. میرے پاس کیوں کرنا بھائی؟ سوچیں ذرا. یا آج اب اگر میں کسی کو کہتا ہوں میرے ساتھ ہی رہنا ہے، تو وہ لوگ اپنے آپ کو مجھ سے جو سب سے زیادہ فیچر جو انجوائے کرنا چاہیں گے، وہ کون سے 3 فیچر ہوں گے جس کی وجہ سے کوئی بھی میرے ساتھ رہنا چاہے گا؟ کہے گا بیماری کی فکر نہیں رہے گی، مستقبل کی باتیں پتہ چلیں گی، فکر نہیں رہے گی، نمازی ہو پلاننگ، جائے گا. ہاں جی، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بن جائے گا. یہ 3 باتوں کے علاوہ پیسے ویسے کا پتہ نہیں اس کو کیا آس ہوگی، کیونکہ میں وہ جیسے کہتے ہیں کوئی بل گیٹس ہوں نہیں، لیکن ان کو 3 فیچرز کی امید ہے. ان 3 فیچرز پکی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، کوئی شک ہی نہیں اور ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. شک نہیں. اب بتاؤ کہ اگر یہ تو میں ہوں اور میں آپ کو دیتا ہوں اپنا شاگرد،
کہ بھئی میں تو اب فلک مطلب میری تو مسئلہ ہو گیا، ختم ہو گیا، بس اب تو یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، اب یہ لے لو اور یہ میرا باعث ہے اس سے. تو آپ لوگ اس پہ گزارا کرنے پہ ہوں گے؟ سر اس طرح سے نہیں ہوں گے، لیکن بس یہ کہتے ہیں نا وقت کو گزارا دیکھنا. تو کریں گے اگر میں نے ہاں لیا. گزارا. اور ایک یہ ہے کہ آپ خود چن لیں کوئی بھی مارکیٹ کا اسٹرالجر کوئی بھی پکڑ لیں میری جگہ. ایک یہ بات اور ایک یہ ہے کہ جس کو میں کہہ دوں، دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ بالکل فرق ہے، بہت فرق ہے. ٹھیک. اب آپ اس بات کو سمجھیں کہ جب ایک اللہ چیز تعالیٰ نے ایک چیز میں سمجھاؤں گا. آپ نے وہ سمانہ صاحبہ کا انٹرویو جب کروایا تو ایسا لگ رہا تھا، نیچے کمنٹس آئے کہ آپ کی جھلک آ رہی ہے نظر، سمجھانے کا ان کا انداز. وہ اسٹوڈنٹ تھی نا آپ کی، تو ہاں، یہ چیز آپ تو جھلک ہوتی ہے استاد کی، بالکل وہ سیکھتا ہی اس سے. اب آ جائیں کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو آپ بیعت کرتے ہو تو یہ میری نہیں، یہ اس شخص کی نہیں، میرے ہاتھ پہ بیعت ہو. اب جیسے میرا شاگرد ہونا ایک ریگارڈ اپنے آپ میں ایک عزت کا باعث ہے، پلس اس کے اندر وہ خواص ہونے میں بھی میں بھی بڑا کانشیس ہوں کہ میرا شاگرد کوئی ایسا میں وہ نکما نہ آگے کر دوں کہ میری بےزتی کرائے. یہ میرا گوارا نہیں کرتا. اب آپ بتائیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنا کوئی زمین پہ نمائندہ آپ کو دے گا تو اس کے خواص کا کتنا خیال رکھے گا. اللہ اپنے خواص کو دیکھتے ہوئے سبحان رکھے گا اللہ. یا نہیں رکھے گا؟ یا بے کوئی شک ایسی بس ڈھیلا مٹیلا دے دے گا، کبھی صحیح کبھی غلط کائنڈ آف کے لوگ کہیں گے یا اللہ تو نے کہا تھا یہ تیرا ہے، اس کو تو سپر ایکسیلنس ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جو تیرے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہی تیرے اس بندے سے. اب سمجھ آئیں کہ حج کے بعد جب غدیر خم کے موقع پہ لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اکٹھا کیا، حکم یہ آیا کہ اے نبی جو ہم نے آپ کو پہنچایا اگر وہ آپ نے نہ پہنچایا، جو ہم نے آپ پہ نازل کیا آپ نے وہ نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام نہ کیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ لوگوں کے ریئیکشن جانتے تھے، جب حضرت علی کی ولایت کا اعلان کرنا تھا تو یہ اتنا امپورٹنٹ تھا کہ اس کو ان ایون ایک تو مشیت تھی کہ حج پہ نارمل لگنا تھا، نہیں روکا گیا. وہ کہیں گے کیوں رکے تھے بھائی تم لوگ کیوں رکے تھے؟ وہ کہیں گے یہ کہنا تھا اس لیے رکے تھے. ایک پھر ادھر ہی اونٹوں کی کوہانوں سے وہ تلوا کے جو ان کے کچاوے کہہ لیں یا جو بھی اوپر رکھے ہوتے ہیں لکڑی کے بیٹھنے والے، ان کو رکھ کے ان کا ممبر بنایا گیا. اب انیوژل ایکٹیویٹی، اور یہ بتانا تھا کہ میں جس کا دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، یہ بتانا تھا. آپ لوگوں کا دماغ کام کرتا ہے؟ بتائیں نا کہ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں یار، کہ اتنی سی بات بتانے کے لیے انہوں نے یہ سارا اتنا لشکر روکے، پچھلوں کو بلایا واپس آ جاؤ، جاتے لوگ واپس آ جاؤ، ادھر سے یہ ہو جاؤ. یا یہ مینجمنٹ کی بات تھی، یا اللہ کی ارادہ تھا کہ جو خواص علی جیسے خواص کسی میں ہے چلو بتا دو، علم، نہیں ہو سکتا. عمل، قوت، شجاعت، بہادری، کبھی بھاگا ہو، کبھی نہیں. ڈرا ہو، کبھی تقوی میں کوئی دیکھا ہو، کوئی ایرر، کوئی غلطی، کوئی گستاخی، کوئی نبی سے اوپر ہو کچھ کے سوال پوچھے ہوں، کوئی اونچی آواز کبھی نکالی ہو نبی کی. جوتے گانٹتے تھے آپ کے نبی کے، ہر ٹائم سایہ بنے رہتے تھے، ہر ٹائم طواف میں. جب ساری دنیا چھوڑ کے عہد میں بھاگی، علی نہیں بھاگے. استقامت کی وہ مثال دی. اور یہ اس کو کسی کو تو جا کے گوگل کر لے کہ ہاؤ مینی جیسے کہتے پیپل رین اوے اور نو دوز نیمز لکھ لیں، اے آئی بتا دے گا. اب تو آپ لوگوں کو کہ عہد میں کون. شرم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ ایک علی اور 14 انصار تھے، ان کے بھی نام چیک کریں، وہ بھی بچوں کو بتانے ضروری ہیں جنہوں نے جان دی جو بھاگے نہیں. تو اب بتائیں کہ آپ لوگوں کو جو اپنا نیکسٹ دے کے جانا ہے وہ ایسا دے کے جانا ہے کہ وہ بھاگنے والے دے کے جانے. سمپل، جو کبھی نہ ڈرا، نہ کبھی بھاگا، نہ کبھی اس نے اپنے آپ پہ کبھی اپنے آپ کو ویلیو دی، اس نے اپنے آپ زیرو رکھا. علی از نتھنگ، صرف اللہ اور اس کا رسول ہی سب کچھ ہے. یہ علی، اس علی کو ہی یہ کمانڈ ملنی تھی کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یا اس کو پورا خطبہ پڑھیں، بلکہ ایم اسلامیات میں ہے یہ پاکستان کی ٹیکسٹ بورڈ کی یہ روایت جو ہے کہ میں آپ لوگوں کی جانوں پہ کیا حق رکھتا ہوں. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ پہ ہمارے ماں باپ ہر چیز سے آپ آگے ہیں.
بے شک آپ ہمارے لیے سب سے قریب ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی عمر، میں جس کا مولا تھا علی اس کا مولا ہے. اب اس بات کو سمجھیں کہ آپ آ جائیں کہ مولا کس کو کہتے ہیں. بھائی مولا پہ آپ لوگوں کو بڑی تکلیف ہونے لگتی ہے. طارق جمیل صاحب نے کہہ دیا تو بڑے اٹھ کھڑے ہوئے. آپ لوگ اتنے کرپٹ ہیں ریلیجیسلی، اتنے شرمناک ہے آپ کا کریکٹر. اس پہ تو میں کہتا ہوں کہ کبھی کوئی مجھے تو چھیڑے. آپ ایک عام مولوی کو مولانا مولانا کہہ رہے ہوتے ہیں. مولانا کا کیا مطلب بھائی؟ علی کو مولا نہیں کہا جا سکتا. مولا یہ عام مولوی کو مولانا کہتے ہیں. مولانا کا مطلب، مولا کا مطلب نگہبان، اور مولانا تم، یہ پورا جملہ بن جاتا ہے. انتا تو مولانا، ہمارا مولا، ٹھیک ہے، مولانا. یہی مولا کی بات ہے جو سورۃ بقرہ کی آخری آیات میں فنصرنا انتا مولانا، یہ آپ نے پہلے بھی انتا، بتائی تھی. ہاں جی، انتا مولانا. لیکن کمال بات ہے اس امت پہ کہ بھئی ان کو اس اخبار میں لکھنے والے کو مولانا لکھتے ہوئے کبھی تکلیف نہیں ہوئی. یہ عام سا آدمی نگہبان ہے ان کا، علی نگہبانی کے کرائٹیریا پہ نہیں پورا اتر رہا. اور کیا دوستی ووستی، اتنی سی بات کرنے کے لیے اتنا بڑا جھمگٹا لگانا ہے کہ یہ میرا دوست ہے. جس کا میں دوست ہوں. نبی کس کا دوست ہے؟ نبی مالک ہے، آقا ہے، اللہ کی زمین پہ حجت ہے. آپ کا کون سی رشتہ داریاں گھڑنے لگتے ہیں؟ آپ کی اوقات ہے کہ آپ کسی ایک لمحے کے لیے بھی برابری کو یا اس کو سوچیں. دوستی تو یوں ہوتی ہے، کوئی دوستی ووستی کی بات نہیں. آپ کو وہ آپ کی جانوں پہ مالک ہیں، آقا ہیں، حاکم ہیں اللہ کی طرف سے زمین پہ. اب انہوں نے اپنے جاتے جاتے بھائی صاحب جیسے یتیموں کو نہیں چھوڑتے، ویسے آپ کو باپ ملا. میں اور علی امت کے باپ ہیں، دونوں اس لیے باپ کہلائے. اس لیے علی کو دیکھنا عبادت تھا. کیوں باپ کو دیکھنا؟ آپ نے نہیں روایت پڑھی کہ باپ کو جو دیکھے گا اس کو کتنے حج مقبول، حج کا ثواب. عام مسکرا کے. اب فلک اپنے باپ کو دیکھے، اس کو حج کا ثواب ہے، تو جو امت کا باپ ہے اس کو دیکھنے پہ کیا حج کا ثواب نہیں ہونا تھا؟ اس لیے علی کو دیکھنا بھی عبادت تھی، کیونکہ علی باپ کے زمرے میں بھی آیا. اب سمجھو میں نے یتیموں کی بات کیوں کی کہ آپ لوگوں کو اس لیے آج کا جو دن ہے جس کو غدیر، عید غدیر کہتے ہیں، یا وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی عید کیوں، سیلیبریشن کس لیے. اور دوسری بات یہ کہ ولیہ جو ہوتا ہے نا، ولیہ، یہ یا ولی کی جو عربی میں وہ ہوتی ہے، یہ اونٹ کے اوپر جو یہ رکھتے ہیں نا، اس کے درمیان میں ایک کپڑا پہلے ڈالتے کہ اس کی کھال بچی رہے، اس کی کھال بچی رہے، اس کچاوے کی رگڑوں سے اس کی کھال بچی رہے، اس کو کہتے ہیں ولیہ. یہ جو کھال بچانا ہے نا، یہ وہی نگہبانی ہے جو باپ کرتا ہے یتیمی میں. اس لیے باپ بھی ولی ہے. لیکن باپ جس درجے کا ولی ہے، ربوبیت کے ان درجے، باپ اب رب ارحمہما میں رب نہیں ہو رہا، باپ رب نہیں ہو رہا، نگہداشت کر رہا ہے، ولی بھی ہو رہا ہے. بچے کی ڈو ڈونٹس کی کیئر کرے گا. لیکن پھر جو اس کی اطاعت میں آئے گا اسی کو اگلی اطاعت ملے گی. ولایت کا یہ نظام کہ آپ لوگوں کو یتیم نہیں چھوڑا گیا، آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا گیا، آپ کو نگہبان دیا گیا، اور اللہ کا ہاتھ زمین پہ جس بندے کے ذریعے قائم رہنا تھا وہ سلسلہ دے دیا گیا. یہ ہے نظام ولایت. اور اس لیے باپ بھی وہ اسی کرائٹیری میں دیکھنے میں عبادت، اور ولی کے بھی اس میں آتا ہے. اب سمجھیں کہ حضرت علی علیہ السلام کی جو لائف ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بچانے کی، نگہبان کی، یہ دوستی ووستی کے ترجمے جو جنہوں نے کیے ہیں نا، انہوں نے ویسی وہ نبی کے گھر اس کو گھٹا رہے ہیں. اور پھر اللہ چلو زمین پہ کیسے رشتہ قائم رکھے آپ لوگوں سے، بتاؤ. آپ تو اللہ کو روز مان رہے ہیں، روز اس کو کر رہے ہیں، وہ آپ کی ربوبیت اپنی کیسے قائم کرے؟ اللہ کی ربوبیت قائم ہی ولایت علی سے ہوگی، ولایت کے سسٹم سے ہوگی. اور مان لو کہ جی میں علی ولی مانتا ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہیں، میرے نگہبان ہیں. باپ بھی ہے، اگر باپ کو نہیں مانتے تو پھر علی بھی نہیں ہے. پوری چین سگے آف باپ کمانڈ. ہوگا. اچھا جی، سر، اس میں اگر اگر ہم کوئی سگے اسٹیپ باپ کو فادر، ولی نہیں مان رہا کسی کا سگا وہ ہے، اگر اسٹیپ فادر ہے اس کو بھی اتنی نہ، اہمیت ہے؟ دیکھیں جو ایکچوئل ہوتا ہے وہ پھر دادا ہوتا ہے، پھر چچا ہوتا ہے، اس طرح یہ پھر درجے چلتے ہیں ولی کے. لیکن کسی کا ڈائریکٹ ہوتا ہے تو نا، باپ ہی ہے. جو باپ جیسے اگر نہیں ہے
ہاں باپ اگر جو یہ لوگوں نے تیرے اس سوال پہ نا تجھے نیچے کمنٹ کرنے اب دیکھ لینا جو تم نے درمیان میں اسٹیپ فادر کہاں سے لا کے کہاں ڈالا ہے. مائنڈ میں آتا ہے سوال, مائنڈ میں یہ کیوں نہیں آ رہا کہ تجھے یہ سمجھنا ہے اس ٹائم کہ نگہ بانی کی جو کمر بچانے کا سلسلہ تھا وہ علی بچا سکتا تھا صرف اس ٹائم, جو آپ کی کمر پہ رگڑیں آنی تھی, جو باپ کا سایہ یوں مرغی کی طرح یوں کر سکتا تھا, پروں کے نیچے لے سکتا تھا, بچانے کی کیپیسٹی, بہادر میں حکمت, عقل, تجربے, ایک کون سی کمی, کوئی ایک تو بتاؤ کون سا کرزما نہیں تھا. تو ورنہ سوال ہو سکتا ہے کہ یا اللہ تیری مدد تیرے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے تو پھر ہاتھ بھی تو ویسا ہو کہ تیرے ہاتھ جیسا ہو, تو پھر ید اللہ نہیں کروانی تھی نا. اللہ جو کہتا ہے کہ یہ جو آپ بیعت کرتے وہ میرے ہاتھ پہ ہوتی ہے, تو پھر ہاتھ بھی تو اللہ کا ہونا چاہیے. تو آج تک ید اللہ کا لقب کس کو ملا وہ بتاؤ. وجہ اللہ کون ہے, عین اللہ کون ہے, لسان اللہ کون ہے, کیا شیعہ سنی میں پڑے رہتے ہو. یہ تو سامنے کی باتیں ہیں, جب نام لیتے ہیں تو یہی کہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ مظہر العجائب جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی اللہ کی اگر ربوبیت قائم ہونی ہے تو وہ ولا کے اس سسٹم سے ہونی ہے جس میں آپ کو باؤنڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کا کون کون ولی ہے. آپ کو بکریوں کی طرح یتیمی میں فارغ نہیں چھوڑا جاتا. اس لیے باپ کو اگر کوئی ولی نہیں مانتا, اپنے باپ کو اپنی زندگی کا مالک نہیں مانتا, تو اس کو بھی ولایت علی کوئی فائدہ نہیں دے گی. یہ پوری اینٹ در اینٹ سسٹم ہے کہ آپ لوگوں کو آپ کے حال پہ نہیں چھوڑا گیا. بس اس لیے آج کا دن یہ امپورٹنٹ ہے کہ اب آپ لوگ بکریوں کی طرح جیسے کرسچن پھر رہے ہیں ایسے ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں, ان کو کوئی اب وہ نہیں ہے, مولا نہیں ہے. اور یہ جو آیت ہے یہ اسی کی آیت تھی کہ وہی کافروں کے پاس مولا نہیں, ہمارے پاس مولا ہے. مولا مطلب ولی, مطلب نگہبان. ہمیں فکر کی بات نہیں ہے, ہمیں بتانے والا ہے, ہمیں لے جانے والا ہے, ہمیں بچانے والا ہے, جو گائیڈ کرے گا. اب مشکل کشائی کی بات آ جائے, اور بھائی وہ جو سب کچھ کر تو گئے, بھائی مشکل کشائی تو ہو چکی ہے, یہ تو زیادہ اچھی بات ہے. سمجھ یہ بٹن پہ کیا سمجھنے لگتے ہیں کہ جی ابھی کوئی بٹن دبائیں گے چراغ کا جن آئے گا تو ہیلپ کرے گا. ہیلپ تو ہو چکی, وہ گٹھیاں تو وہ سلجھا چکے. وہ تو جس دن عمر بن عبدالواد نے منہ پہ تھوکا تھا, جب تلوار اٹھائی تھی, مشکل کشائی تو اس دن انہوں نے کر دی ہماری. آج تک اب ایسے فتنوں کے دور میں ہمیں یہ بڑا واضح پیغام پتہ چل گیا کہ فتنہ میں یہ سوچنا ہے کہ یہ جان کیا میں ذاتی غصے میں تو نہیں کر رہا, ذاتی مفاد میں تو نہیں کر رہا, کہ یہ میں صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں. جسٹیفیکیشن, وہ لمحے, وہ مشکل کشائیاں ہو چکی ہیں. اب آپ سمجھیں کہ یہ دن مبارکباد کا مستحق کیوں ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو نگہبان دے دیا گیا, آپ لوگوں کو آپ کا چرواہا دے دیا گیا. آپ وہ بکریاں تھی جنہوں نے ادھر ادھر تتر بتر ہو جانا تھا, اور دین الہی کا جو اللہ کی ربوبیت کا نظام تھا. آج اگر کوئی یا رب کہے گا تو صرف اس دن کی وجہ سے کہے گا, ورنہ اگر کوئی اس دن کی ولا کو, عید غدیر کی اس کو میکنزم کو, سسٹم کو نہیں سمجھتا. یا میں نے جیسے کہا باپ بھی ولی ہے, علی بھی ولی ہے, باپ بھی ولی ہے. اب اس میں جی علی ولی اللہ, تو باپ بھی ولی اللہ ہے, اللہ کا ولی, نگہبان ہے اللہ کا. آپ نے یہ جو پیر بزرگ اور ان کو اولیاء کو وہ کیا ہوا, وہ اولیاء کے چکر میں وہ اولیاء نہیں ہے, یہ باپ ہے. اچھا پھر سنا ہوگا باپ کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے اولاد کے حق میں, سنا کیوں؟ باپ ولی جو ہے, نگہبان جو ہے, اسی نگہبانی کو کراس کر کے ہی آپ علی کی نگہبانی تک جاتے ہیں, پورا پھر سلسلہ. اور اسی لیے آپ آج ایک نگہبان کے انتظار میں ہیں کہ یا اللہ تو ہماری مدد کر. اب ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی جو امام مہدی کے ظہور کی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کے نگہبان ہوں گے, ولی ہوں گے. ٹھیک ہے جی, تو یہ سسٹم تھا, اس لیے آج بتانا یہ ضروری تھا کیونکہ عید غدیر کا موقع ہے. تمام جو دنیا میں دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں یہ کلپ کاٹ بھی سکتے ہیں, اس کو شیئر بھی کریں, سب اپنی اس پہ لگائیں. کم از کم آپ کی انگلی آج تھکنی چاہیے, انگلی تھک جائے شیئر کرتے ہوئے, کمنٹ کرتے ہوئے, تھکانا ہے اپنے آپ کو, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس انداز سے نہ کسی نے آپ لوگوں کو پہلے اس کو کھولا ہوگا, نہ بتایا ہوگا, سب اس کو فرقوں کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ مینجمنٹ کی بات تھی, یہ آپ لوگوں کی زندگیوں کی مینجمنٹ کی بات تھی کہ آپ لوگوں کو کیوں رہنما چاہیے ہوتا ہے. یہ اتنے پیسے ہمیں کیوں بھرتے ہو, بتاؤ تو اتنے پیسے کیوں بھرتے ہو, اپوائنٹمنٹیں جو لیتے کیوں لیتے ہو, بولو بھائی اتنی فیسیں کیوں بھرتے ہو؟ رہنمائی لینی ہے نا. تو آپ کو اللہ کوئی رہنما دیے بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرماتے, پھر آپ نے کہنا تھا یا اللہ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا.
हम तो यतीम हो गए, बेआसरा हो गए। वो आसरा मिला है, मुबारकबाद का दिन, आसरे दे के गया और आप लोगों को आपके हाल पे नहीं छोड़ा। इस चीज़ पे मुबारकबाद कबूल करें और इस अंदाज से इस चीज़ को क्लिप्स बनाएं, शेयर करें, लिखें, कमेंट करें। और आज कम अज़ कम मुझे ये जो है, अगर किसी को लगे कि कोई नहीं कर पा रहा तो शैतान ने जकड़ा हुआ, लेकिन वैसे तो आप लोग दुआओं के लिए कह देते हैं, वो 500-600 कमेंट आया पड़ा होता है, आज 1000 क्रॉस होना चाहिए। और अगर कोई एक भी बैठा करता रहेगा तो डजंट मैटर, अल्लाह कबूल करेगा। वो अपनी साई दें और जरा थकाएं अपने आप को आज इस पे। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।